बिस्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाला बड़ा अजीब शख्स था। वो एक दरख्त की ओर से अचानक ही बाहर आया था। जाने वो इस दरख्त के पीछे कब से खड़ा था। वो एक खाया पिया मोटा ताज़ा शख्स था। ऊपर का धड़ नंगा था, नीचे से एक मिटियाली सी धोती बांध रखी थी। इसके जिस्म पर बेपनाह बाल थे। गले में उल्लू का पंजा तवीज की तरह लटका हुआ था। बड़ी बड़ी खौफनाक मूछें, सर मुंडा हुआ और चमकता हुआ जैसे सर पर तेल चपड़ रखा हो। कंधे पर एक सुर्ख मुंह वाला बंदर बैठा हुआ था। बंदर ने अपने दोनों हाथ इसके सर पर रखे हुए थे, हाथ में एक मजबूत लाठी। इसे देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो कौन है और इस जंगल में क्या कर रहा है। यार, ये बिन मानस कहाँ से आ गया है? क्या ख्याल है, चला दूं इस पर गोली? पहले शख्स ने दूर खड़े अपने दूसरे साथी से पूछा। बिला वजह अपने सर खून लेने का क्या फायदा? इसे नजदीक आने दो, पता तो चले ये आखिर कौन है। दूसरे ने मशवरा दिया। इतने में वो इन चारों के नजदीक आ गया। इसके अंदाज में जरा डर खौफ नहीं था। वो इत्मीनान से चलता हुआ इस शख्स के सामने पहुंच गया जो मोहसिन राव पर गोली चलाने वाला था। क्यों मारो हो रे इस छोकरे को? इसकी आवाज़ इसकी शख्सियत की तरह भारी थी। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम अपने जनावर सिंह जंगल फिरन आए हैं। सब मारे को राज मदारी कहवे हैं। इसने अपने बारे में मालूमात फराहम की। अच्छा मदारी हो, चलो फिर इधर जो तमाशा हो रहा है वो देख लो। तुम भी क्या याद करोगे? लो, ये भी कोई खेल होवे? दंबूक चला के मानस की जान ले ली। कहो तो हम दिखाएं तमाशा। तुम क्या तमाशा दिखाओगे? क्या तुम इस लड़के को बगैर हाथ लगाए ख़त्म कर सकते हो? एक शख्स ने मजाक किया। हाँ, कर सके हैं, हाथ लगाए बिना। ये छोरा टोटे टोटे हो सकता है। राज मदारी ने इस मजाक को संजीदगी से लिया। टोटे टोटे हाथ लगाए बगैर ये कैसे मुमकिन है? वो चारों परेशान हुए। तो फिर दिखावे तमाशा, शुरू करें खेल। राज मदारी ने अपने बंदर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। यार, इसके चक्कर में कहाँ आ रहे हो? अपना काम करो और निकल लो। इन चारों में से एक ने कहा। ऐसी जल्दी क्या है? इसने दावा किया है कि हाथ लगाए बगैर इसके टोटे कर देगा। जरा हम भी देख लें इस तमाशे को। हाँ मदारी, अगर तुम नाकाम हो गए तो फिर क्या होगा? फिर कुछ न होगा, तुम्हारी दंबूक होगी और हमारा सीना। राज मदारी ने बड़ी बेनियाजी से कहा। चलो फिर, हो गई बात, दिखाओ अपना जलवा, अभी लो। राज मदारी खुश होकर बोला। फिर इसने बंदर का हाथ पकड़कर इसे जमीन पर उतारा। बंदर खामोशी से एक जगह बैठ गया। राज मदारी ने अपनी लाठी से एक बड़ा दायरा खींचा और इन चारों से मुखातिब होकर बोला। इस चक्कर के अंदर पैर मत रखना। चलो ठीक है, चारों ने इकरार कर लिया। फिर वो राज मदारी बड़े दायरे के एक तरफ बैठ गया। आलती पालती मारकर इसने साथियों की तरह आसन जमाया। इसने अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से चारों तरफ देखा और फिर अपनी लाठी को जमीन पर फेंक दिया। वो लाठी जमीन पर गिरते ही लहरा गई और लाठी मोटी रस्सी की शक्ल इख्तियार कर गई और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बुलंद होती जा रही थी। देखते ही देखते वो इतनी बुलंद हो गई कि ऊपर का सिरा नजरों से गायब हो गया। राज मदारी के इस तमाशे ही से इन चारों को हैरान कर दिया। आगे अभी तो बहुत कुछ होना था। राज मदारी ने तब इशारे से कहा, छोरे को लाओ। अच्छा, पहला शख्स ने कहा। क्या इसे खोल कर लाना होगा? राज मदारी ने इशारे से जवाब दिया। हाँ, फुर्ती दिखाओ। तब पहले शख्स ने अपने दूसरे साथी को इशारा किया कि वो मोहसिन राव को खोल कर यहाँ ले आए। इसने राज मदारी की तरफ बंदूक तान ली ताकि किसी भी गड़बड़ की सूरत में गोली चलाकर इस मदारी का काम तमाम किया जा सके। राज मदारी ने इस बात की परवाह न की कि इसे निशाने पर लिया गया है। वो पूरे आराम से कुछ पढ़ रहा था। दायरे के करीब जब मोहसिन राव
اور دوسرا شخص آ گیا تو راج مداری نے محسن راؤ کو اندر آنے کا کہا۔ محسن راؤ حیران پریشان دائرے میں آ گیا۔ پھر راج مداری نے محسن راؤ کے قریب بلا کر آہستہ سے سمجھایا اور واپس اپنی جگہ جانے کو کہا۔ چھورے کا نام ہے تیرا؟ راج مداری نے پوچھا۔ محسن راؤ۔ اس رسی پر چڑھ سکے ہے تو رے؟ ہاں کیوں نہیں، بہت آسانی سے۔ تو پھر چڑھ جا۔ راج مداری ایک بات یاد رکھنا، کوئی چلاکی دکھائی تو اپنی جان سے جاؤ گے۔ پہلے شخص نے اس کو تنبیہ کی۔ راج مداری نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور محسن راؤ سے مخاطب ہو کر بولا، چلو چھورے پکڑو اور اوپر چڑھو۔ محسن راؤ نے اپنے جوتے اتارے اور رسی پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا۔ چلو اور اوپر اور اوپر اور اوپر، راج مداری ہدایت دے رہا تھا۔ محسن راؤ رسی پکڑ کر تیزی سے اوپر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ محسن اوپر پہنچ گیا۔ ہاں پہنچ گیا۔ اوپر سے آواز آئی لیکن وہ دکھائی نہ دیا۔ وہ چاروں دم سادے رسی کی طرف دیکھ رہے تھے جس پر چڑھتے چڑھتے محسن راؤ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ اپنی قمیض اتار کر نیچے پھینک، راج مداری نے حکم دیا۔ چند لمحوں بعد ایک قمیض اوپر سے لہراتی ہوئی زمین پر آ گری۔ یہ محسن راؤ کی ہی قمیض تھی۔ چل اب بنیان بھی اتار۔ یہ حکم ملتے ہی بنیان بھی لہراتی ہوئی نیچے زمین پر آ گری۔ اس کے بعد راج مداری نے محسن راؤ کے سارے کپڑے ایک ایک کر کے نیچے منگوا لیے۔ اب تیرے بدن پر کا ہے رے چھورا؟ کچھ نہیں، اوپر سے محسن راؤ کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، راج مداری نے کہا۔ پھر وہ ان چاروں سے مخاطب ہو کر بولا، اب اصل تماشا شروع ہوئے ہے، ذرا حوصلے سے دیکھنا۔ اپنی دھوتی کا پٹ کھول کر اس میں لپیٹا ہوا چاقو نکالا اور پھر دھوتی کس کر باندھ لی۔ 6 انچ لمبا پھل کا چمکدار چاقو کھول کر اس نے زمین پر رکھ دیا اور اپنے بندر کو اشارہ کیا۔ بندر چاقو اپنے منہ میں دبا کر رسی پر چڑھ گیا۔ واپس آیا تو اس کے منہ میں چاقو نہ تھا۔ وہ خاموشی سے راج مداری کے پاس بیٹھ گیا۔ راج مداری آنکھیں بند کر کے تیزی سے کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر خوفناک نظر آ رہی تھیں کہ ان چاروں میں سے ایک کی بھی ہمت نہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے۔ اب اس نے زمین پر اپنی انگلی سے ایک لکیر کھینچی اور بولا، سیدھا ہاتھ۔ چند لمحوں میں سیدھا ہاتھ شانے سے الگ ہو کر زمین پر آ گرا۔ ایسا لگتا تھا جیسے چاقو سے کاٹ کر نیچے پھینکا گیا۔ وہ خون آلود ہو رہا تھا۔ راج مداری نے زمین پر دوسری لکیر کھینچ کر بولا، الٹا ہاتھ۔ چند لمحوں میں ہی الٹا ہاتھ کٹ کر زمین پر آ رہا۔ پھر اس نے تیسری لکیر کھینچی اور حکم دیا، سیدھی ٹانگ۔ سیدھی ٹانگ آنے میں چند سیکنڈ لگے۔ اس طرح چوتھی، پانچویں اور چھٹی لکیر پر الٹی ٹانگ، سر اور پھر دھڑ کٹ کر نیچے آ گرا۔ وہ سر اور جسم کے اعضاء محسن راؤ کے ہی تھے۔ اس منظر نے ان کی سٹی گم کر دی تھی۔ وہ راج مداری کو محض بندر کا تماشا دکھانے والا سمجھ رہے تھے، لیکن وہ تو ان سے بڑا قاتل نکلا تھا۔ اس نے اپنے دعوے کے مطابق بغیر ہاتھ لگائے محسن راؤ کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے تھے، جنہیں وہ چاروں اپنی 8 آنکھوں سے حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہے تھے۔ اب کھڑے کھڑے کا دیکھو ہو، جاؤ اپنا رستہ پکڑو۔ صبح ہی صبح تاؤ دلا کر ہم سے خون کروا دیا، اور وہ بھی چھوکرا کا۔ بڑا پاپ کروا دیا رے تم لوگوں نے۔ اب اپنی شکل گم کرو رے، مارے کو کہیں غصہ آ جاوے، پھر تم میں سے کوئی ادھر ٹوٹے ٹوٹے نہ ہو جاوے۔ جاؤ بھاگو۔ یہ بات اس نے اتنے خوف زدہ کرنے والے انداز میں کہی کہ ان چاروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ویسے بھی وہ محسن راؤ کو قتل کرنے آئے تھے، وہ اسے گولی مار کر قتل کرتے۔ اب وہ بغیر گولی کے قتل ہو گیا تھا، قتل بھی ایسا کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ایسی صفاقی سے تو وہ بھی اسے نہ مار سکتے تھے۔ اب یہاں رکنا فضول تھا۔ کیا پتہ یہ راج مداری واقعی غصے میں آ جائے اور خواہ مخواہ ان میں سے ایک ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے۔
चारों ने एक दूसरे को आंखों आंखों में चलने का इशारा किया और फिर वो अपने अपने घोड़ों की तरफ भागे। खटाखट सवार हुए और इन्हें एड़ी मार मार कर हवा हो गए। जंगल में कुछ देर घोड़ों के टापों की आवाज़ गूंजती रही, फिर वो मादूम हो गई। जब इसे यकीन हो गया कि वो चारों दूर जा चुके हैं तो इसने अपनी रान पर हाथ मारकर जोरदार कहका मारा और फिर अपने बराबर बैठे बंदर से बोला, ला रे रसिया चाकू। वो बेचारा बंदर भी इतनी देर से अपने मुंह में चाकू दबाए परेशान हो रहा था। इसने फौरन सामने आकर चाकू अपने दांतों से छोड़ दिया। राजमदारी ने खुला हुआ चमकदार चाकू बंद किया और अपनी धोती में बांध लिया। फिर इसने जोर से आवाज लगाई, आजा रे छोरा। यह आवाज सुनकर मोहसिन राव, जो एक दरख्त के नीचे छुपा तमाशा देख रहा था, हंसता हुआ दरख्त की ओर से बाहर निकल आया और इसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब न वहां मोहसिन राव की लाश के टुकड़े थे और न आसमान की तरफ जाती रस्सी थी। अलबत्ता राजमदारी की लाठी जमीन पर इसी तरह पड़ी थी जैसे इसने फेंकी थी। मोहसिन की समझ में कुछ न आया कि ये क्या तिलिस्म था। वो हैरान परेशान राजमदारी को देख रहा था। इसे इस बात की खुशी थी कि इसकी जान बच गई थी। किराए के कातलों से राजमदारी ने इसे बचा लिया था, बेशक जादू के जोर से ही सही। राजमदारी यहाँ से कुछ फासले पर बैठा आसन मारे अमलियात में मसरूफ था। इसका बंदर दरख्तों पर इधर उधर झूलता फिर रहा था। रसिया ने जब मोहसिन राव को दरख्त से बांधते हुए देखा, फौरन राजमदारी के पास पहुंचा और अपने इशारों से इसे उठने पर मजबूर कर दिया। राजमदारी ने जब इधर का तमाशा देखा, इसे ये समझने में देर न लगी कि वो लोग किराए के कातिल हैं और इस लड़के को मारने का इरादा रखते हैं। राजमदारी को मोहसिन राव अच्छा लगा। इसके कोई बेटा न था, बस एक लड़की थी, मोहसिन राव से 1-2 साल बड़ी होगी। इसने फौरन इसे अपना बेटा बनाने का इरादा कर लिया। राजमदारी ने बंदर और रीछ जरूर पाले हुए थे, लेकिन वो गली कोचों में रीछ बंदर का तमाशा दिखाने वालों में से न था। वो अपने फन का मुजाहरा राजाओं, नवाबों, जागीरदारों और बड़े लोगों के सामने किया करता था। जब किसी बड़े आदमी को अपने रिश्तेदारों, अजीजों को अनोखी तफरीह मुहैया करनी होती तो मदारी को बुलवा भेजता। इसका 2-2.5 घंटे का तमाशा लोगों को दम बखूद कर देता था। काफी अरसे से वो एक मददगार की तलाश में था। इसकी लड़की अब जवान हो गई थी। राजमदारी के साथ वही जाती थी, लेकिन वो अब चाहता नहीं था कि इन तमाशों में अपनी बेटी को साथ रखे। मोहसिन राव को देखकर इसके दिल की कली खिल गई और इसने खड़े खड़े फैसला कर लिया कि इन चारों कातलों से मोहसिन राव की जान कैसे छुड़ानी है। इससे जान छुड़ाने में इसे ज्यादा मेहनत न करना पड़ी। वो चारों अहमक खुद ब खुद इसके जाल में फंस गए। फिर जब इन्होंने मोहसिन राव के टुकड़े जमीन पर गिरते देखे तो इनके होश उड़ गए। ये लोग अपने घोड़े सरपट दौड़ाते जंगल में गुम हो गए थे। कातिल तो चले गए थे, लेकिन अब ये सोचना था कि मोहसिन राव को अपना कैसे बनाया जाए। वो छोटा जरूर था लेकिन नादान न था। अब तो इसे ये भी मालूम हो गया था कि इस शिकार की आड़ में इसके कत्ल की साजिश की गई थी और ये साजिश इसके अपने चचा राव अहमद अली ने की थी। इसके दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी थी। इसने तय कर लिया था कि वो अपने चचा से इस साजिश का बदला लेकर रहेगा। फिलहाल तो इस जंगल से निकलकर किसी तरह लाहौर पहुंचने का मसला इसके सामने था और राजमदारी ये सोच रहा था कि इस लड़के की रूह पर किस तरह कब्जा किया जाए कि वो सब कुछ भूल जाए, इसे छोड़कर कहीं जाने का नाम ही न ले। छोरा तू कौन है रे? ये लोग तोहे कहाँ से लाए? जवाब में मोहसिन राव ने मुख्तसर अपने बारे में सब कुछ बता दिया। राव अहमद अली और सावनपुर के बारे में वो सुनकर राजमदारी चौंका। इसका ये नाम कहीं सुना हुआ था। सारी कहानी सुनकर राजमदारी ने मोहसिन राव को तसल्ली दी। इसने कहा कि अब वो बेफिक्र हो जाए।
اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ اس بستی میں چلے، وہاں سے لاہور جانے کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ راج مداری اگر اسے اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش نہ کرتا تو بھی اسے اسی کے ساتھ جانا تھا، وہ اس جنگل سے اکیلا تو نکل نہیں سکتا تھا۔ اس نے فوراً راج مداری کی پیشکش قبول کر لی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ راج مداری نے وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر اپنا آسن جمایا ہوا تھا، وہاں بیٹھا وہ اپنے کسی عمل میں مصروف تھا۔ وہ محسن راؤ کو لے کر عمل والی جگہ پر پہنچا، رسیا اس کے کندھے پر چڑھا ہوا تھا۔ وہاں زمین پر ریچھ کی کھال بچھی ہوئی تھی، ایک طرف جھولی رکھی تھی، کھال کے سامنے پانی سے بھری ایک چھوٹی سی بالٹی دری تھی۔ راج مداری نے محسن راؤ کو اس بالٹی سے پانی پلایا اور پھر ریچھ کی کھال طے کر کے جھولی میں ڈالی، جھولی اپنے کندھے پر لٹکائی، بالٹی ہاتھ میں پکڑی، رسیا کو کندھے پر چڑھایا اور پھر تیز تیز ایک سمت چل پڑا۔ محسن راؤ اس کے پیچھے ہو لیا۔ کوئی 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ جنگل سے نکلے۔ جنگل سے نکل کر راج مداری نے اس سے کہا، تھکا تو نہیں رے چھورا؟ نہیں، بالکل نہیں، میں تو اس سے زیادہ جنگل میں گھوم لیتا ہوں، شکار کے لیے تو بہت چلنا پڑتا ہے۔ بہت بڑھیا، راج مداری خوش ہو کر بولا، ویسے ماری بستی اب زیادہ دور نہیں ہے، وہ سامنے کا پل ہے، پل اترتے ہی ماری بستی ہووے۔ راج مداری نے نہر کا پل وہ سامنے ہے اس طرح کہا تھا جیسے 1 آدھ فرلانگ کا فاصلہ ہوگا۔ اس کا وہ سامنے 2 میل کے برابر ثابت ہوا تھا۔ خیر نہر کا پل پار کر کے محسن راؤ کو جھونپڑیوں پر مشتمل ایک بستی دکھائی دی۔ انہی جھونپڑیوں میں کچھ کچے پکے مکان بھی دکھائی دے رہے تھے۔ راج مداری کا مٹی کا بنا ہوا 2 کمرے کا مکان تھا۔ کمروں کے سامنے ایک کھلا صحن تھا اور صحن کے گرد 4 فٹ اونچی کچی دیوار بنی ہوئی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، زیادہ تر یہاں کھیل تماشے دکھانے والے مداری آباد تھے۔ ہر گھر کے سامنے ریچھ، بندر، بکرے اور کتے بندھے ہوئے تھے۔ راج مداری کا مکان سب سے اچھا اور بڑا تھا، صاف ستھرا اور لیپا تاپا۔ وہ اس بستی کا سردار تھا اور مکھیا جی کہلاتا تھا۔ راج مداری کی بیٹی کا نام تو یوں رکھی تھا، لیکن وہ اسے راکھی کہہ کر پکارتا تھا۔ راکھی 14-15 سال کی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ وہ اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس کی ماں کو مرے 2 سال ہوئے تھے۔ وہ بستی کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ یہی حال راکھی کا تھا، وہ بھی بستی کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ یوں تو راج مداری کے یہاں 2 لڑکے ہوئے تھے، لیکن وہ دونوں 4-4 سال کے ہو کر چل بسے تھے۔ دونوں کی موت گردن توڑ بخار کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اسے بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ یہ خواہش حادثاتی طور پر تسکین پا گئی تھی۔ اسے محسن راؤ کے روپ میں پلا پلایا بیٹا مل گیا تھا۔ وہ راستے بھر سوچتا آیا تھا کہ محسن راؤ پر ایسا کیا جادو ٹونا کرے کہ وہ اس کا مطیع اور فرمانبردار بن کر بستی میں رہ جائے، یہاں سے جانے کا نام ہی نہ لے۔ اور راج مداری کے لیے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہ تھا۔ کسی کے دل پر قبضہ جمانے کے اسے بہت سے عمل آتے تھے۔ رات کے شہنشاہ کا پنجہ اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ جس کے گلے میں الو کا پنجہ ہو، اس کے لیے کسی کو الو بنانا کیا مشکل تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر سب سے پہلا کام یہی کیا، ایک چھوٹے سے سادہ کاغذ پر الو کے پنجے سے کچھ پر اصرار سے نشان بنائے۔ نشان بنانے کے دوران وہ کچھ بڑبڑاتا رہا۔ پھر اس نے راکھی سے 1 گلاس شربت لانے کو کہا۔ راکھی نے شربت سے بڑا گلاس باپ کے سامنے رکھا تو اس نے اس کاغذ کو شربت میں ڈال کر اسے تھوڑا گھما کر نکال لیا اور راکھی سے کہا کہ وہ محسن راؤ کو شربت دے آئے۔ محسن راؤ دوسرے کمرے میں چارپائی پر نیم دراز تھا۔ وہ لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا، تھک گیا تھا۔ راکھی کمرے میں داخل ہوئی تو محسن راؤ نے نظر اٹھا کر راکھی کو دیکھا۔ اگرچہ
راکھی نے اسے اپنے گھر میں آتے ہوئے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے اب آئی تھی۔ اس نے بھی اسے غور سے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بیک وقت مسکرائے۔ راکھی نے گلاس آگے بڑھایا۔ لو یہ لو۔ محسن راؤ نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ بورا کا شربت تھا، ٹھنڈا اور میٹھا۔ اسے بے حد پیاس لگی تھی۔ وہ گٹ گٹ کر کے ایک ہی سانس میں سارا چڑھا گیا۔ اس شربت نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس عمل نے اس کا ماضی تو نہیں چھینا، اسے یہ تو یاد رہا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن وہ اپنے مستقبل سے بیگانہ ہو گیا۔ راج مداری کے اس کچے گھر کی الفت اس کے دل میں سما گئی۔ کبھی اندر سے کوئی زور لگاتا، اسے یاد دلاتا کہ اسے اپنے گھر لاہور جانا ہے۔ اندر کی اس آواز پر کبھی وہ اٹھ کھڑا بھی ہوتا، لیکن باوجود کوشش کے اس بستی کی حد سے وہ نکل نہ پاتا۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ راج مداری نے آہستہ آہستہ اسے اپنا فن بخشنا شروع کر دیا۔ اب چھوٹے موٹے تماشے کر کے لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ راج مداری نے چھوٹے موٹے تماشوں کے ساتھ جنگل کا علم بھی اسے سکھانا شروع کیا تھا۔ راج مداری جانور کی آوازوں کا ماہر تھا۔ وہ اپنے منہ سے ایسی آوازیں نکالتا تھا کہ مطلوبہ جانور یا پرندہ اس کی آواز سن کر اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ محسن راؤ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ اس نے بہت جلد مختلف پرندوں اور چرندوں کی آوازیں سیکھ لیں۔ اب یہ اس کا بہترین مشغلہ تھا کہ وہ صبح سویرے جنگل کا رخ کرتا۔ اسے تیتر کے شکار کا بہت شوق تھا۔ جنگل میں جہاں کہیں بھی اسے تیتر نظر آتا، وہ جال بچھا کر ایک جگہ بیٹھ جاتا اور اپنے منہ سے تیتر کو بلانے کی آواز نکالتا۔ 2-4 آوازوں کے بعد ہی تیتروں کا جواب آنے لگتا اور وہ اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس کی طرف کھینچے چلے آتے۔ جب وہ دیکھتا کہ 8-7 تیتر جمع ہو گئے ہیں تو وہ جھٹکا مار کر جال کھینچ لیتا۔ 4-5 تیتر جال میں ضرور پھنس جاتے۔ وہ ان تیتروں کو جال سے نکال کر پنجرے میں منتقل کر لیتا اور بستی میں آ جاتا۔ راکھی ان تیتروں کو ذبح کر کے پکاتی۔ محسن راؤ بڑے مزے سے یہ گوشت کھاتا۔ بستی کے قریب ہی نہر تھی۔ محسن اپنی تیراکی کا شوق نہر میں تیر کر پورا کرتا۔ وہ دڑا دڑ پول سے چھلانگ مار کر پانی میں گرتا اور غوطہ مار کر کہیں کا کہیں نکل جاتا۔ اب راج مداری اسے اپنے کھیل تماشے میں ساتھ ہی رکھنے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ محسن راؤ جوان ہو گیا۔ ایک تو محسن خوبصورت تھا، اوپر سے جوان تھا اور پھر ساحر تھا۔ ان تینوں چیزوں نے آس پاس کے علاقوں میں اسے بے حد مقبول بنا دیا تھا۔ بستی کی لڑکیاں اس کی ایک نظر کو ترستی تھیں، مگر وہ نظر اٹھا کر نہ دیکھتا تھا۔ خود راکھی اگرچہ اس سے 2 سال بڑی تھی، لیکن اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اس پر ہر وقت اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتی تھی، مگر محسن راؤ اپنی دھن میں مگن رہتا تھا۔ راج مداری اسے بیٹوں کی طرح چاہتا تھا، لہذا وہ بھی راکھی کو تقدس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ایک روز صبح ہی صبح راجہ بہرام نگر کا کارندہ گھوڑے پر سوار راج مداری کے گھر پہنچا۔ راجہ بہرام نگر تماشے کے بڑے شوقین تھے۔ وہ راج مداری کو کھیل تماشا دکھانے کے لیے بلاتے رہتے تھے۔ آج ان کا کارندہ ان کا ہی پیغام لے کر آیا تھا۔ راجہ بہرام نگر کی بیٹی نادرا کی 2 دن بعد منگنی تھی، لہذا اس موقع پر اس کا کھیل تماشا رکھا گیا تھا اور اسے بضد اصرار بلایا گیا تھا۔ راج مداری کی بھلا کیا مجال تھی کہ وہ جانے سے انکار کرتا۔ اس نے فوراً ہی حامی بھر لی اور پروگرام طے کر لیا۔ 2 دن کے بعد دوپہر کو راجہ صاحب کی گاڑی انہیں آ کر لے گئی۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ دونوں بہرام نگر پہنچ گئے۔ راجہ صاحب کی حویلی اس موقع پر خوب سجی ہوئی تھی۔ حویلی کے سبزہ زار پر اس کھیل کو منعقد ہونا تھا۔ شام کے وقت مہمان آنا شروع ہو گئے۔ راج مداری کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ سامنے گھاس پر کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔
لوگ آتے جاتے تھے اور بیٹھتے جاتے تھے۔ راج مداری اور محسن راؤ اسٹیج پر موجود تھے اور اپنے کھیل کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ وہ دونوں آپس میں طے کر رہے تھے کہ کون سا تماشا کب اور کیسے دکھایا جائے۔ کچھ دیر کے بعد سامنے کی مرصع کرسیوں پر نادرہ اور اس کا ہونے والا شوہر وقار بیٹھ گئے۔ نادرہ کی طرف اس کے ہونے والے سسر تھے اور ہونے والے شوہر کے ساتھ راجہ بہرام نگر تشریف فرما ہو گئے۔ اس کے بعد ادھر ادھر اور دوسرے اہم لوگ بیٹھ گئے۔ تب راجہ بہرام نگر نے راج مداری کو کھیل شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ راج مداری نے اپنے گلے میں پڑے رات کے شہنشاہ کا پنجہ چوما اور ایک نعرہ مستانہ لگا کر بہرام نگر کو جھک کر سلام کیا۔ سلام کے بعد اس نے بانسری اپنے ہونٹوں سے لگائی اور دائیں ہاتھ میں ڈگڈگی لے کر دونوں کو ایک ساتھ بجانا شروع کیا۔ بانسری کی لے اور ڈگڈگی کی تال پر محسن راؤ نے رقص شروع کیا۔ دونوں نے مل کر ایک سما سا باندھ دیا۔ محسن راؤ کالی پینٹ اور سرخ قمیض پہنے ہوئے تھا۔ سرخ و سفید رنگت، گھنگریالے بال، کانوں میں پڑے بالے، پرکشش مقناطیسی آنکھیں، اس پر ایک خاص انداز کا رقص۔ لوگوں کی اس پر اس طرح نظریں گڑی ہوئی تھیں جیسے وہ اس دنیا کا آدمی نہ ہو، کوئی خلائی مخلوق ہو۔ رقص و موسیقی اختتام کو پہنچی تو محسن راؤ اسٹیج سے کود کر راجہ بہرام نگر کے پاس پہنچا اور مؤدبانہ انداز میں انگریزی میں بولا، جناب مجھے منگنی کی انگوٹھی درکار ہے۔ اسے انگلش بولتا دیکھ کر نادرہ کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی، اور اس سے پہلے کہ راجہ بہرام نگر اپنی بیٹی سے منگنی کی انگوٹھی اتارنے کو کہتے، نادرہ نے جلدی سے انگوٹھی اپنی انگلی سے نکال کر محسن راؤ کے حوالے کرنا چاہی۔ محسن راؤ نے اشارے سے اسے روکا۔ پھر اس نے ایک چوڑے منہ کی شیشی کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور اس میں انگوٹھی ڈالنے کا اشارہ کیا۔ نادرہ نے اپنی انگوٹھی اس میں ڈال دی۔ محسن راؤ نے وہیں کھڑے کھڑے بوتل کا ڈھکن بند کیا۔ اگلی رو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک ایک کر کے شیشی کی بوتل میں بند ہیرے کی انگوٹھی دکھائی۔ اس کے بعد وہ بوتل کو لے کر اسٹیج پر پہنچ گیا اور ایک اسٹول پر بوتل رکھ دی۔ بوتل میں بند انگوٹھی سب کو دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک سیاہ رومال نکالا۔ رومال کو ایک خاص انداز میں لہرا کر بوتل پر ڈال دیا۔ بوتل رومال سے چھپ گئی۔ راج مداری کی بانسری اور ڈگڈگی بجاتے ہوئے اسٹول کے گرد ایک چکر لگایا۔ چکر ختم ہوتے ہی محسن راؤ نے رومال جھٹ سے کھینچ لیا۔ تب لوگوں نے دیکھا کہ بوتل سے انگوٹھی غائب تھی۔ نادرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے اسے ہونے والے شوہر وقار کی طرف دیکھا۔ حیرت انگیز، راجہ صاحب مارے چھورے سے غلطی ہو گئی، بی بی کی انگوٹھی ملنا اب مشکل ہے۔ ارے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نادرہ کا منگیتر وقار پریشان ہو کر بولا۔ اس کے برابر راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آرام سے بیٹھے مسکراتے رہے۔ انہوں نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ یہ کہہ کر راج مداری دوسرا تماشا دکھانے میں مگن ہو گیا۔ اس مرتبہ اس نے محسن راؤ کو اسٹیج پر لیٹنے کا کہا۔ جب وہ لیٹ گیا تو راج مداری نے اس کے اوپر ایک بہت بڑی سفید چادر ڈال دی اور لوگوں سے درخواست کی کہ یہ بہت نازک کھیل ہے، اس میں لڑکے کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے اس تماشے کے دوران کوئی ایک لفظ نہ بولے اور اپنے ہاتھ بھی ایک دوسرے سے الگ رکھے۔ یہ تنبیہ سن کر سب لوگ مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ کوئی شخص اگر ہاتھ باندھے بیٹھا تھا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ الگ کر لیے اور خاموش ہو کر پوری توجہ سے تماشے کو دیکھنے لگے۔